आदाब नाज़रीन, मैं हूं सरदार ओवैस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों के अंदर तो रिलीफ मिलता है, लेकिन अदालतों से बाहर जाते ही वो रिलीफ उनसे छीन लिया जाता है और आखिर इसकी वजूहात क्या हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई, बल्कि 3 रोज़ में, आज तीसरा रोज़ था गुज़श्ता 3 रोज़ों में। पहले तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर फैसला महफूज किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर बिलाखिर जो 13 रुकनी फुल कोर्ट था उसने जो है वो फैसला दिया था और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो नशिस्तें दे दी गई थी। अब यहाँ पर एक सवाल उठाया जाता है कि ये जो तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिला है, ये बेसिकली जो है वो फरीक ही नहीं थी, उसने दरख्वास्त दायर ही नहीं की थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिलीफ देने की बजाय तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया गया, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, जो बुशरा बीबी और इमरान खान को इद्दत केस में रिलीफ मिला, उन्हें रिहाई मिली, और हमने देखा कि रात गई उन पर दोबारा नैब के 2 केसेस बनाकर उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई, और लाहौर की एक टीम ने भी आकर उनको गिरफ्तारी जो 9 मई के मुकदमात थे उसमें डाली। तीसरा, आज गुज़श्ता रोज़ जो है वो सनम जावेद को रिहाई मिली, और रिहाई मिलने के बाद ही हमने देखा कि आधे घंटे के अंदर जब वो अदालत से रवाना हुई, घर की तरफ रवाना हो रही थी, उन्हें रास्ते से जो इस्लामाबाद की पुलिस है उन्होंने एक बार फिर बगैर किसी मुकदमे में गिरफ्तारी डाले हुए जो उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब आते हैं हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, उस पर वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये हक नहीं बनता था, वो फरीक ही नहीं थी, और जो इंसाफ मांगने ही नहीं गया था उसे इंसाफ दिया गया। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस में फरीक थी। सलमान अकरम राजा ने जो दलाइल दिए थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ही दिए गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें एक दरख्वास्त दायर की थी, और ये एक तासुर जो फैलाया गया हुकूमत की जानिब से, ये तासुर सही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस में फरीक थी, लिहाजा उनको इसलिए इंसाफ जो है वो मिला और इन्हें इंसाफ दिया गया। जबकि मीडिया पर और अवाम पर ये तासुर दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें फरीक नहीं थी और उन्हें मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बजाय उनको दे दी गई। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें फरीक नहीं भी थी, लेकिन अगर इंसाफ के तकाज़ों की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो हक बनता था उन्हें वो नशिस्तें दे दी गई, और उनका वो हक बनता भी था। अब जो 13 रुकनी फुल कोर्ट था, जो कि काजी फायज ईसा ने ये बेंच तश्कील दिया, और ये काजी फायज ईसा की सवाबदीद है चीफ जस्टिस की बेंच तश्कील देने की। पहले ये था कि सिर्फ चीफ जस्टिस की सवाबदीद थी, वो बेंच तश्कील देते थे, सो मोटो नोटिस देते थे, लेकिन जैसे ही, शायद आपको याद हो कि जब पार्लियामेंट ने इसमें तरमीम की थी और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी कि सो मोटो केसेस में अब सिर्फ चीफ जस्टिस ही नहीं बल्कि उनके साथ जो 2 सीनियर प्यूनी जज होंगे वो मिलकर, यानी चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के, वो मिलकर फैसला करेंगे कि उन्होंने कौन सा केस पे किस बेंच को तश्कील देना है, और दूसरा किस मामले पर उन्होंने सो मोटो एक्शन लेना है। काजी फायज ईसा साहब ने अपने 2 साथी जजों के साथ मिलकर यह फैसला किया कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्तें हैं उन पर फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाए, और ये फुल कोर्ट, ये फैसले के बाद ये जमा गोई हो रही है कि अगर काजी फायज ईसा 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच तश्कील न देते तो शायद ये फैसला नहीं आ सकता था। उसकी वजह के 13 जजों में से 8 जजों ने जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्तों के हक में फैसला दिया, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा समेत 5 जजों ने इसके खिलाफ फैसला दिया। हमारे ज़राए ये कहते हैं कि आखिरी रात तक ये कोशिश हुई कि जो 3 जजेस जिन्होंने काजी फायज ईसा के साथ अगर वो मिलते उस फैसले में, 8 का जो तनासब था, अगर वो काजी फायज ईसा के साथ शामिल होते तो फैसला कुछ और आना था, और आखिर तक ये कोशिश की गई कि उन 3 जजेस को कायल किया जाए कि वो काजी फायज ईसा का जो एक 5 जजों का अलग से जिन्होंने इस अपीलों के खिलाफ फैसला दिया उसमें शामिल हों, और ये नशिस्तें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिलाखिर हमने देखा कि जिस रोज़ ये फैसला देना था, यानी 2 रोज़ पहले जब ये फैसला दिया गया, और उससे 1 रोज़ पहले जो है तमाम मीडिया की DSNGs वहाँ पर लगी। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, मैंने खुद लाइव पेपर दिया वहाँ से। उस दिन ये तासुर था कि आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, लेकिन शायद इस सूरत हाल को भांपते हुए कि इस वक्त अक्सरियत जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में फैसला देने जा रही है, तो फैसले को उस दिन डिले किया गया। 4 बजे काजी फायज ईसा की सरबराही में ये जो 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच था, इसका इजलास शुरू हुआ, और तकरीबन 1 घंटे के इजलास के बाद ये फैसला किया गया कि कल जो है वो फैसला दिया जाएगा, और बिलाखिर कल 12 बजे
فیصلہ دے دیا گیا، اور یقیناً یہ الارمنگ بھی تھا. بہت سے لوگ اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے گی، اور قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے یہ فیصلہ جو ہے وہ ان کے حق میں آئے گا کہ ان کو مخصوص جو 77 متنازع نشستیں تھیں وہ ان کو دے دی جائیں گی. یہ خلاف توقع فیصلہ آیا، لیکن سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی جو سپریم کورٹ بیٹ رپورٹرز ہیں، جو سینئر صحافی ہیں، ان میں یہ چہمہ گوئیاں چل رہی تھیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے حق میں آئے گا. اور ایک یہ خبر بھی اڑتی رہی کہ سینئر جو جج ہیں، چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے کچھ صحافیوں کو ذاتی طور پر یہ انفارمیشن دی تھی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں آنے والا ہے. اور اس کے بعد پھر ٹویٹر پر ویلاگز میں صحافیوں نے اس کی بات شروع کر دی تھی، یہ باز گشت فیصلہ آنے سے ایک روز قبل یعنی رات کو ہی، کہ کل جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آنے والا ہے، اور جو جمعہ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون پر ایک بار پھر بھاری گزرنے والا ہے. اور ایسا ہی ہوا. خیر شکوک و شبہات اور فیصلے کے بعد رہتے ہیں، لیکن بالآخر ایک بڑا ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ سے ملا. اس کے دوسرے روز آتے ہیں جو عدت کیس تھا، جس کو میں خود بذات خود میں اس کیس کو کور کر رہا ہوں، اور عدالتی جو پچھلی سماعتیں ہوئیں اس میں جو دونوں طرف سے دلائل دیے گئے، میں عدالت کورٹ روم میں خود موجود رہا. یہاں پر اگر میرٹ کی بات کی جائے تو اس کیس کا فیصلہ میری رائے میں بالکل میرٹ پہ ہوا ہے. ہم نے جو دلائل سنے، جو خاور مانیکا کے وکیل تھے زاہد آصف، ان کی جانب سے جو دلائل ہوتے تھے اس میں تقریباً 50 سے 60% جو حصہ تھا وہ ذاتی ایک سیاسی ہمدردی کے طور پر وہ دلائل دیتے تھے. ٹو دی پوائنٹ بہت کم ان کی جانب سے دلائل دی گئی. مثال کے طور پر زاہد آصف نے جس دن یہ فیصلہ ہوا اس سے ایک روز قبل جب دلائل دیے تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں میڈیا پہ ٹرول کیا جاتا ہے، ججز کو ٹرول کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے، میڈیا جھوٹ پھیلا رہا ہے، سچ نہیں ہے، اور ہمارے پاس جو ہے گالیوں کی بریگیڈ نہیں ہے، ہمارے پاس ٹرولنگ کی بریگیڈ نہیں ہے. اس قسم کے ان کی جانب سے دلائل دیے گئے. جب دلائل کا آغاز کیا تو انہوں نے الفاظ کا، ان جملوں کا سہارا لیا. جب الیکٹرانک میڈیا کے جو رپورٹرز تھے وہاں موجود تھے، انہوں نے احتجاج ریکارڈ کیا کہ کیا میڈیا نے غلط پروسیڈنگ دی ہیں. انہوں نے وکیل زاہد آصف کا نام چلانے سے انکار کر دیا اور صرف وکیل خاور مانیکا کے ٹکر ٹی وی پر چلتے رہے. جب زاہد آصف کو میڈیا کے ریئیکشن کا پتہ چلا تو جب دلائل ختم ہوئے، سماعت مکمل ہوئی، اس کے بعد جب زاہد آصف باہر آئے تو انہوں نے میڈیا سے معافی مانگی اور یکدم پینترا بدل کر انہوں نے سارا ملبہ سوشل میڈیا پر ڈال دیا اور یہ کہا کہ سوشل میڈیا جو جھوٹ پھیلانے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا. اس سے اگلے روز جس دن اس کا فیصلہ آنا تھا عدت کیس کا، اس دن جب زاہد آصف کے چونکہ حتمی دلائل رہتے تھے تو ان کی جانب سے بھی اس دن بھی ایسی ہی سیاسی جملوں کا ان کا سہارا لیا گیا. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میرے میڈیا نے جو ہے وہ خاور مانیکا کو مظلوم سے مجرم بنا دیا ہے، ملزم بنا دیا ہے، میڈیا جو ہے وہ ہمارا ٹرائل کر رہا ہے، اور ایک جو عمران خان ہے وہ قوم سے معافی مانگ لے تو خاور مانیکا بھی انہیں معافی دے سکتا ہے. اس کے علاوہ ان کی جانب سے کہا گیا جی کہ دیکھیں بشرا بی بی مشکل وقت میں عمران خان کے ساتھ کھڑی رہی، آج اس نے بنیگالہ کا محل چھوڑ کے ڈیالہ میں بیرک میں موجود ہے، صرف عمران خان کی خاطر موجود ہے. جبکہ جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا جی، ان کے ایگزیکٹ الفاظ میں آپ کو زاہد آصف کے بتا رہا ہوں جو انہوں نے جج افضل مجوکا کے سامنے دلائل دیتے ہوئے کہا. انہوں نے پنجابی میں کہا جی کہ عمران خان تے کہندا ہے کہ مینوں کی پتہ ہے سارا کچھ بشرا نے کیتا ہویا ہے، میں تو اس تو بری و ذمہ ہے، بشرا جانے تو دا کیس جانے. انہوں نے یہ پنجابی کے جملے دہراتے ہوئے پھر آخر میں کہا جی دیکھیں جس بیوی نے اتنی مشکل میں ساتھ دیا اور عمران خان اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جی یہ تے سارا بشرا جانے تو دا کام ہے، مینوں تے طلاق دا تے پتہ ہی نہیں ہے، تو ایسا بے وفا شوہر ہے، اس کے لیے بیوی نے قربانیاں دی ہیں. یہ وہ ظاہر ہے جب وہ یہ دلائل دے رہے تھے وکلاء بھی ہنس رہے تھے، صحافی بھی مسکراہٹیں باز کر رہے تھے، افضل مجوکا صاحب بھی مسکرا رہے تھے. ٹو دی پوائنٹ جو انہوں نے دلائل دی، ان کا کہنا تھا جی کہ اس میں ایک تو میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، علماء کی رائے لی جائے، فیڈرل شریعت کورٹ کو شامل کیا جائے، سماعت کو ملتوی کیا جائے، طلاق نامے کی جو ٹیمپرنگ ہے وہ جی جو خاور مانیکا صاحب ہیں وہ سوچتے ہوئے ہنسا کچھ اور لکھ رہے تھے تو ان کو سمجھ نہیں آئی، ان کی عمر رسیدہ ہیں تو انہوں نے وہ جو ہے ڈیٹ چینج کر دی، مطلب 1 لکھا تھا تو اس سے 4 کر دیا. اگر ہم نے ٹیمپرنگ کی ہوتی تو NOV جو نومبر لکھا ہے وہ بھی ٹیمپرڈ ہو سکتا تھا. مطلب اس قسم کے ان کی جانب سے دلائل دیے کہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا جی جو عدت خاور مانیکا صاحب جو ہیں وہ رجوع کرنا چاہتے تھے، جس پر ایک بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا جج افضل مجوکا نے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر جس طرح آپ خاور مانیکا صاحب ہو گئے وہ مسلک حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی فقہ حنفیہ کے ماننے والے ہیں، تو فقہ حنفیہ میں جب
ایک ہی دفعہ ایک ہی سانس میں مطلب 3 بار طلاقیں ہو جاتی ہیں تو پھر رجوع کا حق ہی ختم ہو جاتا ہے. تو آپ نے جب ایک دفعہ طلاق دے دی ہے تو پھر اس کے بعد رجوع کرنے کا تو حق ہی ختم ہے. سلسلہ فقہ حنفیہ میں تو جب 3 طلاقیں ہوں گی تو سمجھے طلاق ہوگی، اس کے بعد تو رجوع کا حق ہی نہیں رہتا. آپ نے عدت مکمل کرنی ہے اور اس کے بعد شادی کرنی ہے. خیر ان کا یہ پوائنٹ بھی وہاں ڈسمس ہوا. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ اگر آپ رجوع کرنا کا حق رکھتے تھے تو پھر جو ویڈیو بیان خاور مانیکا کی جانب سے جاری کیا گیا یا پھر تحریری طور پر جو درخواست جمع کی، اس میں باقاعدہ طور پر خاور مانیکا نے لکھا ہے کہ میری سابقہ اہلیہ. اگر آپ اسے اپنی بیوی سمجھتے ہیں اور یہ حق رکھتے ہیں جی کہ وہ میری بیوی تھی، اس نے میری بیوی ہونے کے دوران دوسری شادی کی ہے، اس نے جو ہے وہ فراڈ کیا. بیسیکلی جو اس میں سیکشن لگی تھی 496B. 496B ہوتی ہے کہ فراڈ مطلب کہ فراڈ کرنا، ایک شادی ہوتے ہوئے، ایک نکاح میں ہوتے ہوئے جو ہے وہ دوسرا نکاح کر لینا، دوسری شادی کر لینا. سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ جب آپ اسے پہلے ہی سابقہ اہلیہ مان رہے ہیں تو پھر اس میں تو فراڈ بنتا ہی نہیں ہے. فراڈ ہوتا ہے بیسیکلی کہ ایک بندہ دوسرے کے ساتھ فراڈ کرے. بشرا بی بی نے عمران خان کے ساتھ فراڈ کیا، عمران خان نے بشرا بی بی کے ساتھ فراڈ کیا. عدت مکمل ہو گئی، اپریل 2017 میں طلاق ہوتی ہے زبانی. جو بشرا بی بی کا بیان ہے وہ کہتی ہیں کہ اپریل 2017 میں خاور مانیکا انہیں زبانی طور پہ طلاق دے دیتے ہیں. اس کے بعد اگست تک وہ اپنی عدت مکمل کرتی ہیں. اگست کے بعد وہ والدہ گھر جاتی ہیں اور پھر 1 جنوری کو وہ عمران خان سے نکاح کرتی ہیں. یہ پوائنٹ جو ہے وہ بیان بشرا بی بی کی جانب سے پیش کیا گیا، جس کو سلمان اکرم راجہ نے ڈیفینڈ پیش کیا. اس کے بعد پھر عدالت کا ایک بڑا مؤثر ایک اور پوائنٹ تھا کہ 2000 دن تک خاور مانیکا کیوں خاموش رہے. سب سے پہلے جب قدرت اللہ جو سول جج تھے جن کی عدالت میں یہ اپیل دائر کی، وہ سب سے پہلے دائر کی تھی ایک حنیف نامی شخص نے، جس کا بشرا بی بی کی فیملی سے یا خاور مانیکا کی فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ خاور مانیکا نے اپلیکیشن جو درخواست دی ہے وہ اس حنیف کے بعد دی ہے. دوسرے نمبر پر انہوں نے 25 نومبر کو یہ درخواست دی تھی اور اس کے بعد جو ہے یہ کیس ٹرائل کورٹ میں چلا تھا. یہ بھی بڑا ویلڈ پوائنٹ سلمان اکرم راجہ اور سلمان صفدر اور اسماعیل ریاض گل جو 3 وکلاء تھے بانی پی ٹی آئی کے اور بشرا بی بی کے، ان کی جانب سے پیش کیا گیا. اور 2 خاتون وکلاء بھی تھیں، خدیجہ ایڈوکیٹ اور زینب عمیر. اب جب یہ سارے قانونی نکات مکمل ہوئے، دلائل مکمل ہوئے، تو جج جو افضل مجوکا تھے انہوں نے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا. 3 بجے کا وقت دیا گیا اور 3 بجے ہمیں لگ یہی رہا تھا کہ یہ فیصلہ آنا، اور ہم نے دیکھا کہ عدت کیس میں بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان کو اور بشرا بی بی کو سول جج ایڈیشنل سیشن جج کی جانب سے بری کر دیا گیا اور ان کی رہائی کی روح بھی جاری ہو گئی. خیر وہاں پہ تحریک انصاف کا جشن بھی ہوا. جب ہم وہاں سے نکلے تو پتہ چلا کہ جی خبر آئی، چونکہ میں نیب بھی کور کرتا ہوں، کہ نیب جو وہ گرفتاری ڈالنے جا رہی ہے. 18 مئی کو ہم نے خبر بریک کی تھی. نیب نے ایک نیا توشہ خانہ ریفرنس لایا تھا جس کے مطابق 7 گڑیاں جو ہیں وہ بشرا بی بی اور عمران خان نے خلاف قانون بیچی تھیں. توشہ خانہ میں جمع کروانے کے بجائے باہر سے ہی ایک جو پرائیویٹ سیلز مین تھا، دکاندار تھا، اس کے ہاتھوں یہ دبئی میں بیچی گئی تھی. یہ ریفرنس 18 مئی کو اس کی انکوائری رپورٹ سامنے آئی تھی. باقاعدہ طور پر نیب نے احتساب عدالت میں اس کا ریفرنس دائر نہیں کیا تھا. قانونی طور پر جو انکوائری نیب کی جانب سے بنائی جاتی ہے یا سامنے آتی ہے، اس انکوائری رپورٹ کے مطابق جب انکوائری مکمل ہوتی ہے تو اس کا باقاعدہ طور پر نیب یعنی احتساب عدالت میں اس کا ریفرنس دائر کرتا ہے. ریفرنس دائر ہونے کے بعد احتساب عدالت سے اجازت کے بعد وہ پھر جو ملزمان ہیں ان کی تفتیش بھی کرتا ہے یا ان کی گرفتاریاں عمل میں لاتا ہے. 18 مئی کو ہم نے اس ریفرنس کی خبر دے دی تھی، لیکن کل جب یہ رہائی کی روبہ جاری ہوئی تو اس کے بعد پتہ چلا کہ نیب اسی ریفرنس میں اب گرفتاری ڈالنا چاہتی ہے. اور ہم نے دیکھا پھر وہیں سے اڈیالہ جیل موو ہوئے. نیب کی 2 ٹیمیں اڈیالہ جیل آئیں، انہوں نے آ کر اس میں گرفتاری ڈالی. اور قانونی طور پر جب روبہ جاری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نے اگر ملزمان جو ہیں وہ جیل میں ہیں تو ان کو رہا کرنا ہوتا ہے. رہا کرنے کے بعد قانونی طور پر روبہ کے مطابق آپ پہلے ملزم کو رہا کریں گے اور اس کے بعد گرفتاری ڈال لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملزم کسی بھی کیس میں پہلے سے گرفتار ہے اور آپ اسے رہا کیے بغیر ہی گرفتاری ڈال دیتے، ایسا نہیں ہوتا. تو اس قانونی پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے بھی پولیس نے میڈیا سے ان سب سے چھپ کر جو ہے وہ گیٹ نمبر 3 جو اڈیالہ جیل کا، وہاں سے بشرا بی بی کو ایک گاڑی میں باہر لایا گیا اور پھر وہیں سے ایک گاڑی سے اتار کر دوسری گاڑی میں بٹھا کر یہ قانونی پروسیس مکمل کیا گیا کہ بشرا بی بی کو رہا کرنے کے بعد جو گرفتار کیا گیا. تاہم عمران خان کی جو گرفتاری تھی اس میں ایسا کوئی بھی پروسیجر اپنایا نہیں گیا. اور یہ پروسیس بھی ہمیں بشرا بی بی کے جو وکیل انتظار پنجو تھا، گزشتہ جب انہوں نے اڈیالہ جیل کے بعد ٹاک کی، میڈیا کو ملے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ پروسیس جو ان کے سامنے ہوا ہے
اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ انتظار پنجوتا کو بھی اپسے پجامے رکھا گیا، تحریک انصاف کی مرکزی قیادت گئی، ان کو بھی اندر عمران خان سے اور بشرا بی بی سے نہیں ملنے دی گیا، اور بالآخر نیب کی دونوں ٹیموں نے اسی ریفرنس میں توجہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی گرفتاری ڈال دی۔ اور اسی دوران لاہور سے بھی ایک پولیس کی ٹیم جو تھی وہ اڈیالہ جیل راتوں رات پہنچی، چونکہ 3 مقدمات 9 مئی کے ایسے ہیں لاہور میں جن میں عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ ضمانت جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی تھی، اور اسی منسوخی ضمانت کیس میں جو ہے وہ عمران خان کی گرفتاری بھی اڈیالہ جیل میں ڈالی گئی، یعنی توشہ خانہ کے 2 کیسز میں اور 3 جو لاہور کیسز کے جو منسوخی والے کیسز تھے 9 مئی کے مقدمات، 5 کیسوں میں جو ہے وہ سیشن عدالت کی جانب سے عدت کیس میں بری کیے جانے کے بعد عمران خان کی اس وقت تک گرفتاری ڈل چکی ہے، اور نیب کی جانب سے تفتیش کا عمل بھی جاری ہے۔ آج اڈیالہ جیل میں گزشتہ روز جو ہے وہ سماعت بھی ہوئی، اس میں 8 روز کا جو ہے وہ ریمانڈ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ اب ہم آئیں گے صنم جاوید کے کیس پہ، جن کو گزشتہ جو 2 روز قبل گجرانوالہ میں جو جیل میں وہ قید تھی انہیں لاہور ہائی کورٹ نے رہا کر دیا۔ جیسے وہ گجرانوالہ جیل سے باہر آئی ہیں تو ان کو گھر جانے سے قبل ہی، یعنی جیل کے باہر سے ہی ایف آئی اے کی جو ٹیم تھی اس نے حراست میں لے لیا، ان کو رات گئے جو ہے وہ اسلام آباد منتقل کیا گیا۔ اتوار کے روز جو ہے انہیں ظاہر ہے کسی بھی ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد پولیس نے 24 گھنٹے میں ریمانڈ کے لیے مجسٹریٹ کی عدالت میں جو ہے وہ علاقہ جو مجسٹریٹ ہوتا ہے اس میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو 1 بجے جو ہے وہ گزشتہ روز صنم کو پیش کیا گیا، میں وہاں خود عدالت میں موجود تھا، تقریباً کوئی 2 گھنٹے دلائل جاری رہے، میں کورٹ روم میں تھا۔ اشفاق علی جو ایڈوکیٹ ہیں، جو کہ عمران ریاض کے ایڈوکیٹ بھی رہ چکے ہیں، ان کی جانب سے بڑے تگڑے دلائل دیے گئے اور ایف آئی اے پروسیکیوٹر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اشفاق علی کا یہ کہنا تھا کہ جو ٹویٹ کی گئی ہے بتایا جائے کہ کتنے لوگوں کو اکسایا گیا، اس ٹویٹ سے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا، یا کوئی غیر ملکی ایسا مواد ہمیں بتایا جائے ٹویٹ جو انہوں نے کی ہیں جس سے بنتا ہو کہ ان پر فوجداری مقدمہ چلایا جائے یا غداری کا مقدمہ چلایا جائے۔ خیر 2 گھنٹے کے دلائل مکمل ہوئے، پروسیکیوٹر کی جانب سے کوئی خاطر خواہ دلائل نہیں دی گئی، اس نے بس صرف 6 دن کا ریمانڈ مانگنے کی استدعا کی، تو جج نے فیصلہ محفوظ کر دیا، اور تقریباً 4 بجے جو ہے یہ فیصلہ سنایا گیا، اور 4 بجے فیصلے میں انہوں نے صنم جاوید کو جو ہے وہ بری کر دیا، اور جو ریمانڈ کی استدعا دی ایف آئی اے کی اس کو مسترد کرتے ہوئے اس کیس سے ڈسچارج کر دیا۔ اب سب کا تاثر یہ تھا کہ ظاہر ہے اب کوئی اور مقدمہ نہیں ہے، کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس میں گرفتاری ڈال کے صنم جاوید کو گرفتار کیا جائے۔ صنم جاوید اپنے والد، اپنے اہل خانہ، ان کی والدہ، ان کے ہسبینڈ وہاں پہ موجود تھے، علی اشفاق جو ان کے وکیل ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے، ان کے ہمراہ باہر آئیں، انہوں نے میڈیا سے ٹاک کی، ہمارے ساتھ بات کی، ہمارے سامنے وہ گھر کے لیے رخصت ہوئی۔ اب ہم آفس پہنچے ہیں، آفس پہنچ کے کوئی تقریباً 5 منٹ گزرے ہوں گے تو جی ہمیں خبر پہنچتی ہے کہ صنم جاوید کو اسلام آباد پولیس نے ایک بار پھر گرفتار کر لیا ہے۔ اور جب ہم نے پولیس سے رابطہ کیا کہ آیا کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا، تو پولیس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بغیر کسی مقدمے کے، وارنٹ گرفتاری کے صنم جاوید کو گرفتار کیا گیا، اور انہوں نے بغیر کسی مزاحمت کے پولیس اسلام آباد پولیس نے لے گئی۔ اور اب سے تھوڑی دیر پہلے کی جو خبر یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس کو کوئی جواز نہیں مل رہا کہ کس مقدمے میں صنم جاوید کو گرفتار کیا جائے، وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اب تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کس کیس میں صنم جاوید کی گرفتاری ڈالی جائے، آیا نیب کے حوالہ کیا جائے۔ نیب کے اگر حوالے کیا جاتا ہے تو نیب 2 صورتوں میں کارروائی کرتا ہے، اس شخص کے خلاف کارروائی کرتا ہے کہ جو کہ کوئی پبلک عہدے پہ رہا ہو، جس کے پاس کوئی مفاد عامہ کا یا سرکاری عہدہ ہو، اس نے عہدے کا ناجائز استعمال کیا ہو، دولت کمائی ہو، کرپشن کی ہو، تو ایسا کوئی کیس صنم جاوید میں بنتا نہیں ہے، چونکہ وہ کسی ایسے سرکاری اور پبلک یا حکومتی عہدے پہ رہی نہیں ہے، سیاسی پوزیشن پہ رہی نہیں ہے، انہوں نے عہدے کا یا اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہو۔ تاہم آج جو ہے صنم جاوید کو عدالت میں ایک بار پھر پیش کیا جائے گا، جوڈیشل مجسٹریٹ کے جو ڈیوٹی مجسٹریٹ ان کی عدالت میں۔ اب وہاں پر مزید پتہ چلے گا کہ کیا اسلام آباد پولیس نے کس مقدمے میں صنم جاوید کی گرفتاری ڈالی ہے، اور وہاں پر جو سرکاری وکیل ہیں وہ کیا دلائل پیش کرتے ہیں، اور پھر اس پر عدالت کا کیا رد عمل ہوگا۔ یہ سب سے اہم ہے کہ ایک طرف عدالت جو ہے وہ ملزمہ کو بری کرتی ہے، اور اسلام آباد پولیس جو ہے وہ عدالت کے ان آرڈرز کو ہوا میں اڑاتے ہوئے بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی وارنٹ گرفتاری کے صنم جاوید کو جو ہے وہ گرفتار کر لیتی ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔